अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजा न्याज़ी और अपने नए व्लॉग में आपको वेलकम करती हूँ। जनाब, हर बार कोई ना कोई बुरी ख़बर सुनने को मिलती है तो महसूस होता है कि शायद ये एक इंतहा है, अब इसके बाद क्या, इससे ज़्यादा क्या बुरा होना है। लेकिन फिर चंद दिन बाद एक और ख़बर सुनने को मिलती है तो अंदाज़ा होता है कि नहीं भई, इस मुल्क में इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता है। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उससे इम्यून हो जाते हैं, माइंड एक्सेप्ट कर लेते हैं, अच्छा यार इस माशरे में, पाकिस्तान में ये भी हो सकता है। फिर कुछ दिन गुजरते हैं, एक और ख़बर सुनने को मिलती है और अंदाज़ा होता है कि भाई वाह, पस्ती के इस म्यार पे हम पहुँच चुके हैं कि ये भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इससे भी ज़्यादा गिरावा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो खैर इस मुल्क में बहुत कम ही, शाज़ व नादिर ही हमें कोई अच्छी खबर सुनने को मिलती है। अभी रिसेंटली खूब चर्चा हो रहा है पाकिस्तान का कि जी बड़ा नाम रोशन किया जा रहा है। एक एलीट फैमिली के फर्जंद साहब जो है ना, उन्होंने पाकिस्तान का बड़ा नाम रोशन किया है और दो गैर मुल्की ख़वातीन को बुलाकर अगवा करके और जी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और सही हमारी पाकिस्तान की जो है ना हंस जगाई हुई है पूरे मुल्क में और इंटरनेशनली भी। जनाब, उसकी डिटेल मैंने आप लोगों से कल भी शेयर की थी। अब मज़ीद मैं डिटेल्स लेकर आई हूँ कि लाहौर में जो गैर मुल्की ख़वातीन से मुबैना ज़्यादती और अगवा के केस में अहम पेशरफ्त हमारे सामने आ गई भी है। मुतासरा खातून के मुबैना दफ़ा 164 के बयान की तफसीलात हमारे सामने आ गई हैं, जिनमें उसने अपने साथ पेश आने वाले वाक़यात की डिटेल बताई है। और जब अब डिटेल आप पढ़ते हो ना, FIR पढ़ते हो, तो आपका दिमाग घूम जाता है कि यार ये जानवर बसते हैं, मतलब इंसान तो यहाँ रहते ही नहीं है। खैर उस बयान के मुताबिक खातून ने बताया कि उसकी उम्र 40 साल है और वो स्पेन के शहर होंडास दी लॉस की रिहायशी है। उसने हलफ के तहत अपना बयान रिकॉर्ड कराया और कहा कि उसकी कहानी दूसरी मुतासरा खातून स्टेफनी के बयान से भी मिलती जुलती है। और उसने कहा कि जिस घर में वो मुकीम थी, वहाँ पहली रात 4 मुसल्लह अफराद दाखिल हुए, उन्हें काबू किया और बांध दिया। उसने इल्ज़ाम लगाया कि एक शख्स जिसने काले कपड़े पहन रखे थे, उसने उसके जिस्म के मखसूस हिस्सों को, जो उनके पर्सनल पार्ट्स हैं, प्राइवेट पार्ट्स, उनको छुआ और उन पे तशद्दुद भी किया। अस्तग़फिरुल्लाह। और मज़ीद वो कहती हैं कि जनाब, बाद में रज़ा डार नामी शख्स आया और कंप्यूटर रकम और पासवर्ड का मुतालबा वो करता रहा, उस हवाले से सवालात करता रहा। खातून के मुताबिक उसने बताया कि कंप्यूटर और रकम सब्ज़ रंग के बैग में मौजूद है। इसी दौरान दूसरी खातून स्टेफनी को भी वापस लाया गया और दोनों से मुसलसल पूछ-गुछ होती रही। मज़ीद कहती हैं कि उसके सर पर पिस्टल का बट मार के वार किया गया, जबकि एक शख्स जो अच्छी खासी इंग्लिश बोल सकता था, उसने भी मुबैना तौर पर धमकी दी कि अगर रकम वापस ना दी गई तो हम आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मजीद वो कहती हैं जनाब के बाद में 3 अफराद कमरे में आए, जिनमें एक बड़ी उम्र का शख्स था और उसके हाथ में राइफल भी थी और उसने इल्ज़ाम लगाया कि इन अफराद ने उस पर जिनसी ताल्लुक कायम करने के लिए दबाव डाला, लेकिन उसने मुतअद्दिद बार इनकार किया। बाद काले कपड़ों में मलबूस शख्स उसे दूसरी मंजिल पर ले गया, जहां उसने मुबैना तौर पर उसके साथ ज्यादती की, रेप किया। खातून का कहना है कि जब उसने शोर मचाया तो उसे दोबारा कपड़े पहनने को कहा गया और वापस उसी कमरे में ले जाया गया जहां दीगर अफराद मौजूद थे। और उस दौरान उन्हें शदीद जिस्मानी तकलीफ हुई, वो चीखती रहीं। बाद में दोबारा कपड़े पहनाए गए और पहले वाले कमरे में वापस ले जाया गया, जहां मौजूद अफराद उन पर हंस रहे थे और मुसलसल उनसे जिनसी मुतालबात कर रहे थे। और वो कहती हैं कि मैं बेडरूम में थी कि एक गाड़ी आकर रुकी, उसमें रज़ा मौजूद था। स्याह लिबास में मलबूस शख्स ने मुझे बताया कि अब मैं घर जा सकती हूँ। मेरे पास सिर्फ एक बैग था जिसमें मेरे ज़ाती सामान और टैम्पोन्स थे। और वो कहती हैं कि रज़ा ने हमें बताया कि तमाम रकम वसूल हो चुकी है और अब हम आज़ाद है। मज़ीद जनाब वो कहती हैं कि उसके बाद रज़ा डार हमें घर से बाहर ले गया गाड़ी में और दौरान सफ़र वो उर्दू में कुछ लोगों से बात करता रहा। और स्टेफनी गाड़ी की पिछली नशिस्त पे बैठी थी और मैं उनके साथ ड्राइविंग सीट पर बैठी थी, जबकि रज़ा खुद गाड़ी चला रहा था। मैंने देखा कि हमारे पासपोर्ट उसकी बाएं टांग के साथ पड़े हुए थे। वो कहती है कि मैंने चुपके से वो पासपोर्ट उठा लिए और अपने कपड़ों में, जो मैंने पहना हुआ थे ड्रेस, उसमें मैंने छुपा लिया वो पासपोर्ट्स अपने। फिर वो कहती हैं जनाब के क्योंकि वो जानबूझकर हमें एयरपोर्ट ले जाने के बजाय मुख्तलिफ रास्तों पर घुमा रहा था, हम मुसलसल उससे कहते रहे कि जल्दी एयरपोर्ट चलो। मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो हमारी लाइव लोकेशन किसी से शेयर कर रहा था। फ़ोन पर मौजूद लोग उस पर चीख रहे थे और उसे हिदायत दे रहे थे। जब उसने रफ्तार बढ़ाई तो हमने मज़ीद तकाजा किया कि और ज़ोर से और तेज़ गाड़ी चलाओ। और जब उसने रफ्तार मज़ीद बढ़ाई तो हमने उसे तेज़ चलाने को कहा, जिस पर उसकी गाड़ी
آگے والی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ جناب حادثے کے فوراً بعد میں اور اسٹیفنی وہاں سے نکلے اور بھاگے، اسٹیفنی گر گئی اور ہم دونوں مدد اور پولیس کے لیے چیختے چلاتے جناب وہ کہتی ہیں کہ وہاں ہم پہنچ گئے ایک شاپ میں، اور ارد گرد موجود لوگوں نے ٹریفک پولیس کو اطلاع دی۔ بعد ازاں ہم ایک میکینک کی دکان فلٹر ہاؤس پہنچے، جہاں موجود افراد نے حقیقی پولیس سے رابطہ کرنے میں ہماری مدد کی۔ جب پولیس پہنچی تو شدید ذہنی صدمے کے وجہ سے ہم ان پر بھی فوراً ٹرسٹ نہیں کر پا رہے تھے، اور اس دوران اسٹیفنی مسلسل اپنے والدین کے ساتھ رابطے میں تھی اور وہ والدین کے ذریعے پولیس سے ہدایات حاصل کر رہی تھی۔ تاہم ہمیں یہ خدشہ بھی تھا کہ شاید اس کا فون ہیک ہو چکا ہے۔ بعد میں ہم اس پولیس کے ساتھ جانے پر آمادہ ہوئے، کیونکہ ٹریفک پولیس نے ہمیں یقین دلایا کہ یہی متعلقہ حکام ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ ہمیں ایئرپورٹ پہنچائیں گے، مگر ایسا نہ کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ جناب گاڑی خراب ہو گئی ہے روڈ پر۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، وہ بھی ہم سے غلط بیانی کر رہے تھے، اور ہم دوبارہ گاڑی سے نکل کر ایئرپورٹ کی طرف بھاگنے لگے۔ تاہم اسی دوران ایک اور پولیس کی گاڑی آئی، اپنے افسر کے ساتھ وہاں پہنچ گئی۔ اسی افسر نے ہمیں گزشتہ 2 دن کی تفتیش کی ساری ڈیٹیلز بتائیں۔ بعد میں ایک اور پولیس گاڑی بھی پہنچی اور جس میں خواتین پولیس اہلکار موجود تھیں۔ سب نے ہم سے بات کی اور ہمیں تحفظ فراہم کیا۔ ابتدا میں ہمیں محمد رضا ڈار پر اعتماد تھا، کیونکہ ہماری اس سے ملاقات سنگاپور میں ایک کرپٹو کرنسی ایونٹ کے دوران ہوئی تھی، اور بعد میں اس نے اسٹیفنی کے ساتھ کاروبار شروع کیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ بلکہ صرف ایک دن کے لیے جو رضا ڈار ہے وہ اسپین بھی آیا تھا تاکہ وہ ہم سے ملاقات کر سکے۔ میں نے اس کے بارے میں مکمل جانچ پڑتال بھی کی، کیونکہ وہ ہمیشہ خود کو وزیر علی ڈار کا جو ہے نا بیٹا بتاتا تھا، اور میں نے وزیر کے انسٹاگرام اکاؤنٹ کے فیملی سیکشن میں موجود رضا ڈار کی وزیر علی کے ساتھ ایک تصویر بھی دیکھی، اور اس کے علاوہ اس کے پہلے واٹس ایپ نمبر کی پروفائل تصویر میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے ساتھ بھی اس کی تصویر موجود تھی۔ یعنی کہ اس کے بیان کے مطابق یہ تو طے ہو گئی، بات رجسٹرڈ ہو گئی کہ یہ اسحاق ڈار صاحب کا نواسہ ہی ہے۔ جس گھر میں ہمیں رکھا گیا وہاں ہمیں کھانا پینا اور باتھ روم استعمال کرنے کی اجازت تھی، تاہم وہ مسلسل ہم سے رابطہ کرتے رہے، اور وہ کہتی ہیں کہ جناب ہم سے وہ رابطہ کرتے رہے اور ہمیں وہ کہتے رہے اور مطالبہ کرتے رہے کہ جو ہے نا کہ رقم منگوائیں، آپ رقم منگوائیں۔ ریمانڈ پیپر سامنے آئے، غیر ملکی خواتین سے اغوا برائے تاوان اور زنا بالجبر کے ریمانڈ پیپرز ہمارے سامنے آگے میں۔ ریمانڈ پیپرز کے مطابق کیا لکھا ہوا ہے جناب؟ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تھانہ ڈیفنس سی کے مقدمے میں گرفتار 4 ملزمان میں سے احمد رضا ولد مظہر حیات ڈار سکنہ سعید پارک شادرہ لاہور کے رہائشی ہیں، اور دوسرے ملزم سکندر عزیز خان ولد عزیز الحکیم بھٹا سکنہ مکان نمبر جناب 24 ڈیفنس فیز 2 اسلام آباد کے رہائشی ہیں۔ تیسرے ملزم حسن رضا ولد محمد رضا علی لاہور کے علی سکنہ مکان نمبر EE 90 ڈیفنس فیز 4 لاہور کی رہائشی ہیں۔ چوتھے ملزم ساجد علی ولد ذوالفقار علی قوم بھٹی سکنہ چک نمبر 13/141 تحصیل چیچا وطنی ضلع ساہیوال کر رہائشی ہیں۔ پولیس نے تمام ملزمان سے اغوا برائے تاوان کی رقم اور اسلحہ برآمد کرنے کے لیے جسمانی ریمانڈ مانگا ہے۔ یہ ان ملزم کی تفصیلات ہیں جو 4 ملزم گرفتار ہوئے ہیں۔ اب اس پہ ڈیفرنٹ لوگوں کی رائے ہم نے دیکھا کہ کچھ سیاستدان کھل کے بول بھی رہے تھے، جیسے مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا کہ رضا ڈار اور دیگر کے خلاف FIR درج ہو چکی ہے۔ پولیس نے جوڈیشل مجسٹریٹ کے گھر میں زبردستی داخل ہو کر ان سے DIG آپریشن سے بات کرنے کا مطالبہ کیا، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ مجسٹریٹ نے اس واقعے کی شکایت درج کرائی، جس کے بعد گھر میں داخل ہونے والے SHO کو معطل کر دیا گیا۔ مزید تفتیش کے لیے ملزمان کو پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ کیا شفاف تفتیش ممکن ہو سکے گی؟ اوبویسلی اتنا ہائی لیول کیس ہے یہ، کیا اس کیس کی now this will be a test case کہ کیا ہماری اشرافیہ اپنے جیسے لوگوں کو بچاتی ہے یا پھر وہ اسی طرح کا انصاف دیتی ہے جیسے غریب کے ساتھ ہوتا ہے، فوری انصاف۔ اچھا اب جناب آگے وہ کہتی ہیں ملزمان کا دفاع کرنے کے لیے ہم نے دیکھا کہ مختلف صحافی اور ٹاؤٹ ان کے دفاع میں بھی سامنے آئے۔ عمار مسعود جناب وہ لڑکے کے دفاع میں آگے اور اس نے کہا کہ علی ڈار کے بھانجے رضا ڈار پر الزام غلط ہے، بچے کی عمر صرف 21 سے 20 سال کی ہے، بچہ UAE میں ہوتا ہے، تھوڑے دنوں پہلے فیملی کے ساتھ کسی فرد سے بات
کی انہیں، اور انہیں لگا کہ جی بچہ بڑا پریشان ہے اور اس سے یوں لگتا ہے جیسے مشکل میں پھنسا ہوا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس سرمایہ کاری کی مالیت تقریباً 5 لاکھ امریکی ڈالر تھی جن لوگوں نے یہ اسکیم شروع کی اور اس نوجوان کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی، اور وہ پیشہ ور دھوکے باز تھا۔ وہ وزیر رضوان رضوی صاحب کے بقول آپ نے دیکھا یہ کس طرح سے وہ ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ایک دفعہ وہ اس حکومت کے خلاف بولیں اور پھر انہوں نے بھگتا بھی۔ ان کے بقول کرپٹو میں سرمایہ کاری کی ہوئی تھی، انویسٹر نے پیسے واپس مانگے، لڑکیاں انویسٹر سے سیٹلمنٹ کرنے بھجوائی گئیں، انویسٹر نے کہا کہ پہلے سرمایہ کاری واپس دو ورنہ نہیں جانے دوں گا۔ انویسٹر رضا ڈار اور بہت سے دیگران کے پیسے اکٹھے انویسٹ ہوئے تھے اور ایک اکاؤنٹ سے کام ہوتا تھا۔ لڑکیوں نے جب دیکھا کہ سرمایہ کار نہیں مان رہے اور رقم واپسی کی متقاضی ہیں تو سب پر الزام لگا دیا اور بغیر سرمایہ واپس کیے بیرون ملک روانہ ہو گئے۔ یعنی کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جناب وہ پیسے جب سرمایہ کاروں نے جو انویسٹرز نے پیسے واپس مانگے تو یہ ان پہ یہ الزامات لگا کے چلی گئی ہیں، ایسا تو کوئی چکر نہیں ہے۔ اب جناب اس میں جو سب سے اہم سوال اٹھتا ہے نا وہ یہ اٹھتا ہے، اچھا یہ بھی ساتھ میں بتاتی جاؤں جو سوال تو میں اس پہ آتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ فیصل واڈوا صاحب نے بھی حکمرانوں پر بڑی شدید تنقید کی ہے اور ان کا لمبا چوڑا ٹویٹ بھی ہمارے سامنے تھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور اوپر سے ماشاءاللہ وزیر خارجہ بھی پاکستان کو فیملی کارپوریشن کی طرح چلایا جا رہا ہے۔ مبینہ طور پر ان کے قریبی رشتہ دار مبینہ نوافذ پر غیر ملکی خواتین کو پاکستان بلا کر مبینہ ریپ، تشدد اور بھتہ خوری کے الزام سامنے آئے، جس کے بعد غالباً متعلقہ غیر ملکی سفارت خانے کی مداخلت پر ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ حکومت مبینہ واقعے کو دبانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ کیس کو ریپ کی بجائے بھتے تک محدود کرنے کی مبینہ کوشش اور مظلوم غیر ملکی خواتین کو جلد از جلد ملک سے واپس بھیجنے کی تیاریاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں۔ اس واقعے میں 164 کا بیان جو اب تک سامنے آ جانا چاہیے تھا وہ منظر عام پر نہیں آیا اور ماضی کی میڈیکل رپورٹس کے ریکارڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے من پسند رپورٹس بھی حاصل کر لی جاتی ہیں۔ یہی وہ جمہوری جنازے ہیں جن 500 افراد نے ملک پر ایلیٹ کیپچر کے تحت قبضہ کیا ہوا ہے جمہوریت کے نام پر، اور کچھ جمہوری جنازے کئی سالوں سے اس ملک کو تو لوٹ ہی رہے تھے، اب عزتیں بھی لوٹ رہے ہیں۔ اور افسوس کی بات ہے کہ ان جمہوری جنازوں کی اولاد در اولاد کے ہاتھوں میں پاکستانیوں کی قسمتوں کے فیصلے ہیں۔ کہہ تو آپ بہت صحیح رہے ہیں۔ مزید وہ کہتے ہیں جناب کہ جمہوری پارٹیوں اور جمہوری جنازوں کی جو چیز میں ایکسپوز کرتے آ رہا ہوں، پاکستانی قوم دیکھے کیسی کسی پولیٹیکل پارٹی یا اس کے لیڈر خواہ اپوزیشن کے ہوں یا حکومت میں یا اتحادی، کسی ایک کا بھی مذمتی بیان سامنے نہیں آیا، اور سمیت خواتین کے حقوق کے نام نہاد چیمپئنز کا بس خاموشی، کیونکہ ان سب سیاستدانوں اور 500 ایلیٹ کیپچر کے جمہوری جنازوں کے مفادات ایک ہے۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ جیلوں کو جدید طرز کی اپ گریڈیشن کی بات سنی اور ابتدا میں ماشاءاللہ اپنے رشتہ داروں سے ہی ہو رہی ہے۔ یاد رہے میں نے کہا تھا کہ پاکستانی انٹرنیشنل سکینڈلز اور ویڈیوز منظر عام پر آئیں گی، وہ مزید اپنی پریڈکشن دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دور اندیشی کے تحت جیسے کرتوت ویسا انجام ہمیشہ وقت سے پہلے بتاتا ہوں۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ 2022 سے کوئی جمہوری لیڈر پاکستان میں بیمار نہیں ہوا، میں نے کیوں کہا تھا اس کا جواب بھی جلد دوں گا۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر بات جو پہلے کی آج کر رہا ہوں وطن واپسی پر بھی کروں گا اور اس پر کھڑا ہوں۔ میں گنہگار آدمی ہوں لیکن میرا توکل اللہ پر مضبوط ہے، اور جن کا توکل اللہ پر نہ ہو ان کی قسمت میں ذلت اور رسوائی ہے۔ خود دیکھ لیں، ہم جمہوری لوگ اس حد تک گر چکے ہیں کہ ماں بہن کی بیٹی کا فرق بھی بھول گئے ہیں۔ یہ دیا ہے ہمیں اس طرز کی جمہوریت نے۔ کم سے کم اگر ذرا سا بھی پاکستان اور اس کے امیج کا احساس ہے تو فی الفور اسحاق ڈار استعفیٰ دیں۔ کون اس شرمناک الزام کے بعد بطور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے ساتھ دنیا کے آگے پاکستان کے جھنڈے تلے کھڑا ہو سکتا ہے؟ جناب یہ فیصل واڈوا صاحب نے ان سے ریزگنیشن کا مطالبہ کیا ہے، اور اس میں پھر انہوں نے وہی جمہوریت کو لعن طعن کیا۔ یہ اور بات ہے کہ خود یہ اسی جمہوریت کے بینیفیشری ہیں بہت بڑے، مطلب کہ آپ جمہوریت کو کوسنے کے بجائے نا اس نظام میں جو مسائل ہیں اور اس نظام میں جس نے اس جمہوریت کا بیڑا غرق کیا ہے
ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں, نہ کہ جمہوریت. ڈیموکریسی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, مطلب ڈیموکریسی اگر ان ٹرو سینس ہو تو پھر بات ہو نا, یہاں تو ڈیموکریسی ہے ہی نہیں, تو آپ جمہوریت کو کیوں کوس رہے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں مارشاء اللہ آ جائے؟ لیکن خیر یہ جو انہوں نے نقطے اٹھائے ہیں انہوں نے بہت ویلڈ اٹھائے ہیں اور بڑی ویلڈ تنقید کی ہے اسحاق ڈار صاحب پہ اور اوور آل نظام پر. اب اہم سوالات یہ ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب اس پورے معاملے میں کیوں خاموش ہیں؟ علی ڈار خاموش کیوں ہیں؟ بہت بڑی ایلیگیشنز ہیں. دے شوڈ ہیو کیم اپ, اور وہ ضرور آ کے اس کو ڈیفینڈ کرتے, بتاتے کہ جناب نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, اگر آپ بالکل صحیح ہیں کوئی وضاحت کیوں نہیں کی جا رہی؟ کیا کیس منطقی انجام کو پہنچے گا؟ میرا اگلا سوال یہ ہے, جس کے مجھے تو خیر 1% بھی چانسز نہیں لگتے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ایلیٹ کیپچر یا جس طرح سے اشرافیہ کے لیے یہ قانون, یہ عدالتیں سارا جو مدد فراہم کرتی ہے, جو میں کہتی ہوں کہ اسسٹنس کرتی ہے, شاید ہی مطلب یہاں تو انصاف غریب کے لیے مشکل ہے, ان کے لیے کون سا اپنی مرضی کا اشرافیہ کا اپنی مرضی کا انصاف لینا کون سا کوئی اس ملک میں مشکل ہے. دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس واقعے کو اسحاق ڈار پر دباؤ کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا اور ان سے استعفیٰ لیا جائے گا. یہ ساری جناب ڈیولپمنٹ تھی اور بہت بڑا کیس ہے. لیٹس سی دس وڈ بی اے ٹیسٹ کیس فار دس کرنٹ گورنمنٹ, جو وہ کہتی ہے دعوے کرتی ہے کہ جی ہم بڑے سب کے لیے ہمارے فیلنگ سیم ہے, تو یہاں پتہ چلے گا کہ جب آپ کے اپنے اس میں پھنستے ہیں تو آپ کیا کرو گے. تو یہ ساری سچویشن تھی. اور اس کے علاوہ جو ہم نے دیکھا, میں نے آپ کو جو بتایا تھا اسی کیس میں جو لاہور کے جو جج کا دروازہ توڑ کر جو پولیس انٹر ہوئی تھی, اس حوالے سے بھی جو ایس ایچ او کو اور 2 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے, لاہور کے تھانہ ڈیفنس کے جو ایس ایچ او تھے. اور جناب مقدمے کے مطابق رات تقریباً 1:45 بجے پولیس اہلکار ایک جوڈیشل مجسٹریٹ کی سرکاری رہائش گاہ میں زبردستی داخل ہوئے, دروازہ توڑا, اسلحہ سمیت گھر میں گھسے اور جج کو دھمکانے کی کوشش کی. اس واقعے کا تعلق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے اوبویسلی نواسے سے متعلق جو مقدمے سے جوڑا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ مطلب کہ اتنی دیدہ دلیری موجودہ پولیس نے کیوں دکھائی؟ اس کی ایک ریزن, ایک بیک گراؤنڈ ہے. وہ عادی ہو چکے ہیں, ان کو اب فرق نہیں محسوس ہوتا. اوبویسلی جب آپ نے اس پولیس کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے اس حد تک استعمال کر لیا ہے کہ اب یہ پولیس کو بھی اپنی باؤنڈریز اور ریڈ لائنز بھول چکی ہوئی ہیں, کیونکہ آپ نے ان کو کھلا چھوٹ دی ہے. یہ 9 مئی کے بعد اور یہ 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم خود عدلیہ نے اپنے ہاتھ کاٹ لی ہیں, اپنے ججز کے خلاف کارروائیاں کی ہیں جناب, استعفے لیے گئے, ڈگری کو جعلی قرار دیا گیا. کس یہی اپنی سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے یہ ججز بھی استعمال ہوئے. تو آج اب 9 مئی میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح پولیس نے ملک بھر میں بڑے پیمانے پر کارروائیاں کی, بے شمار شہریوں نے شکایات کی کہ جی پولیس 4 دیواری کا تقدس نہیں رکھتی, تو وہ تقدس تو ویسے ہی وہ بھول چکی بھی ہے. زبردستی داخل ہوتے ہیں, خواتین اور بچوں کو ہراساں کرتے ہیں. تب تو یہ آرڈرز دیے گئے تھے نا کہ آپ یہ کریں. جو پی ٹی آئی کی پارٹی تھی یا جتنے بھی اینٹی اسٹیٹ, ان کو جو بظاہر اینٹی اسٹیٹ لگتے تھے, ان کو اجازت دی جاتی تھی کہ جائیں جی آپ ریڈ کریں. کیا کیا نہیں کیا, مطلب انتہائی ایسی فیملیز نے پرسنلی مجھے ایسی سٹوریز بتائی ہوئی ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے سفر کیا ہے آفٹر 9 میں, کہ ان کی فیملیز نے جتنا سفر کیا ہے کہ کسی بھی وقت نہ وقت کی قید ہوتی تھی, کبھی رات کو 2 بجے 3 بجے 4 بجے, اور بچیاں گھر پر ہوتی تھیں, اور جو طوفان بدتمیزی پولیس آ کے گھروں میں گھس کے کرتی تھی اس کی شاید ہی کوئی مثال ملتی ہے. تو یہ تو ہونا ہی تھا اوبویسلی. پنجاب گورنمنٹ کی, پنجاب کی پولیس تو ویسے ہی بدنام ہو چکی ہے, ان کی ٹریننگ ہی ایسی ہو گئی ہوئی ہے نا, ان کو عادت ہو چکی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ منہ کو لہو لگ جاتا ہے, تو ان کے بھی منہ کو نا لہو لگ چکا ہے. تو انہوں نے بھی ایک شخص کی گرفتاری کے لیے پورے خاندان کو سزا دی گئی, نقدی زیورات, موبائل فون, گاڑیوں تک چھینے جانے کا الزامات سامنے ہے. ایسے میں متاثرہ لوگ انصاف کی امید لے کر اسی عدالتوں کے دروازوں کو کھٹکھٹاتے رہے اور ان کو انصاف نہیں ملا تھا. آج یہی لوگ, یہی جج صاحبان بھی ان سے محفوظ نہیں ہیں. اگر آپ اس وقت انشور کر دیتے تھے اور اپنے قانون, اپنے رتبے کا, اپنی سیٹ کا, جس سیٹ پہ آپ فائز ہیں, اس کا صحیح استعمال کرتے, تو آج نوبت یہاں تک نہ آتی کہ پولیس آپ کے گھر میں گھس کے زبردستی بیان دلوانے کی کوشش کرتی. تو خیر یہ بہرحال ایس ایچ او صاحب کو جو ہے نا وہ معطل کر دیا ہوا ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں تحریک لبیک کے دھرنے جاری ہیں جناب. کراچی, لاہور, ملتان میں تحریک لبیک پاکستان کے بڑے مظاہرے اور ریلیاں نکالی گئی ہیں. مطلب
مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی اس حوالے سے کہ یہ اچانک سے اتنی بڑی تعداد کیسے کہاں سے آ گئی, کیسے اکٹھے ہو گئے؟ کل کلا کو تو اپنے لیڈر سعد رضوی کو چھڑوانے کے لیے چند 10 لوگ بھی اکٹھے کرنے کے قابل نہیں تھے, تو پھر اچانک سے کیسے, کس طرح سے یہ مینج ہوا, اور کس طرح سے اسٹیٹ نے اجازت دے دی؟ ایجنسیوں کے پاس کیا خبر نہیں گئی ہوگی کہ یہ پلان کر رہے ہیں احتجاج کرنے کی؟ آئی ڈونٹ نو کہ ان کو اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو نکلنے کی اجازت کیسے مل گئی. کیا ایک بار پھر احتجاج کی سیاست شروع ہوگی؟ تحریک لبیک کو کیا پھر اپنے ہی مفادات کے لیے استعمال کیا جائے گا جس طرح سے ماضی میں استعمال کیا گیا تھا؟ مقدمات خیر درج ہو گئے ہیں, تحریک لبیک کے خلاف مقدمات کا سلسلہ شروع ہے. ایف آئی آر کا متن ہے کہ کوٹدو پولیس نے دہشت گردی سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیے. ملزمان نے انتہا پسند سعد رضوی کی تصویر اٹھا رکھی تھی. اس سے پہلے پنجاب سرکار نے ایسا انتظام کر دیا تھا کہ مرید کے واقعے کے بعد تحریک لبیک کو سانس لینے کی بھی جگہ نہیں مل رہی تھی. تو اب اچانک سے پتہ نہیں کیسے وہ لوگ نکل آئے, اور وہ ان میں پتہ نہیں کون سی قوت آ گئی کہ وہ اب انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل کے احتجاج کر رہے ہیں. تو یہ جناب سارا پورا سینیریو تھا. اور ساتھ ساتھ آپ کو ایران کی بھی بتاتے جائیں کہ شہید خامنہئی صاحب کی تدفین کے مراحل چل رہے ہیں. امریکہ اور اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آنے والوں کے لیے 5000 اسکولوں نے اپنے دروازے کھول دیے. وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ آیت اللہ خامنہئی کے جنازے میں شرکت کے لیے آنے والے کو ملک بھر میں 5000 اسکول اور تقریباً 40 سے 50,000 کلاس رومز کھول دیے گئے ہیں. آیت اللہ خامنہئی کے جنازے میں 100 ممالک کے نمائندے سمیت 1 کروڑ سے زائد افراد کی شرکت ایکسپیکٹڈ ہے جناب. اور تہران میں تقریبات کی نگرانی کرنے والے پاسداران انقلاب کے سینئر کمانڈر بریگیڈیئر جنرل حسن زادہ نے کہا ہے کہ حکام کو 1 کروڑ 20 لاکھ سے 1 کروڑ 50 لاکھ افراد کی شرکت کی ایکسپیکٹیشن ہے, اور یہ تعداد 2 کروڑ تک بھی ہو سکتی ہے. میں نے آپ کو کل بھی بتایا ہے کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ جناب اس دفعہ 2 کروڑ تک تعداد ہو جائے. خامنہئی صاحب کی جو تجہیز و تدفین کی یہ تقریبات 9 جولائی تک جاری رہیں گی. ان کے اہل خانہ کی تدفین کی تقریبات کے منتظمین نے ایران اور عراق میں کئی تقریبات کا اعلان کیا ہے. زائرین کی خدمت کے لیے قائم کیے جانے والے ہزاروں خدمت مراکز, کیمپوں یا استقبالیہ مراکز کی رجسٹریشن مکمل کی جا چکی ہے. 10 لاکھ سے زائد افراد کے لیے رہائش کے انتظامات کیے گئے ہیں, اور تہران کے مرکزی علاقوں میں ہجوم کی روانی برقرار رکھنے کے لیے ایک خصوصی شہری راہداری منصوبہ بھی تیار کیا گیا ہے جناب. اب اس میں اہم سوالات ہیں. اہم سوالات اس میں یہ ہیں جناب کہ تقریبات کے حوالے سے تفصیلی اعلانات کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی اہم سوالات تاحال ان کے جواب طلب ہیں, اور ان میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آیا ایران کے تیسرے رہنما مجتبیٰ خامنہئی اپنے والد صاحب کی تدفین کی تقریب میں شرکت کریں گے یا نہیں؟ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ابھی تک یہ چیز کلیئر نہیں ہوئی. اسی طرح یہ بھی واضح نہیں ہے کہ علی خامنہئی کے دیگر بچے ان تقریبات میں شرکت کریں گے یا نہیں. گزشتہ سال کی 12 روزہ جنگ کے بعد ان کے بیٹے کسی عوامی تقریب میں ہم نے دیکھا کہ نظر نہیں آئے, جبکہ 40 روزہ جنگ کے دوران بھی ان کی صورتحال سے متعلق کوئی واضح معلومات سامنے نہیں آئی. ابھی تاحال واضح نہیں کہ علی خامنہئی کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا. شیعہ مذہبی روایت خصوصاً مراجع تقلید کے حلقوں میں نماز میت پڑھانے والے شخص کا انتخاب محض مذہبی نہیں بلکہ علامتی اور سیاسی اہمیت بھی رکھتا ہے. مبصرین کا جناب خیال ہے کہ اگر مجتبیٰ خامنہئی کئی ماہ کی غیر حاضری کے بعد عوامی منظر پر آتے ہیں اور نماز جنازہ کی امامت کرتے ہیں تو اس کے مختلف سیاسی معنی اخذ کیے جا سکتے ہیں. تاہم علی خامنہئی کی وصیت کے مندرجات سرکاری طور پر منظر عام پر ابھی تک نہیں آئے, اور جس کے باعث اس حوالے سے فی الحال کوئی یقین کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. مشہد کے امام جو ہیں جامعہ احمد علم الہدا نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ ہمیں علی خامنہئی کی وصیت کے مندرجات کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے اور وصیت ان کے بیٹوں کے پاس ہے. تدفین کی تقریب بیسکلی منعقد کیسے ہوگی جناب, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. 4-5 جولائی عوامی الوداع کی 2 روزہ تقریب ہوگی. 6 جولائی کو تہران میں جنازے کا جلوس, پھر 7 جولائی کو قم میں جنازے کا جلوس ہوگا, اور جناب 8 جولائی کو نجف اور کربلا میں جلوس. 9 جولائی کو مشہد میں, جو مشہد بہت بڑا ایران کا ایک شہر ہے, اس میں تدفین ہوگی. خامنہئی کی تدفین شمال مشرقی شہر مشہد میں واقع شیعوں کے 8ویں امام رضا کے مزار کے پاس کی جائے گی, اور اس کی اب تاریخی ویلیو بھی بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیں کہ
کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے بعد یعنی کہ سب سے زیادہ جو زائرین آتے ہیں اور سب سے زیادہ لوگ جس جگہ پہ حاضری دیتے ہیں جناب، وہ یہ شیعوں کے 8ویں امام امام رضا کا مزار ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ تاریخی لحاظ سے بھی یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ جو لوگ زائرین جو آئیں گے امام رضا کے مزار پہ حاضری دینے، تو وہ ساتھ مجتبیٰ آیت اللہ خامنئی صاحب کے قبر پر بھی آئیں گے۔ تو یہ انہوں نے ایک طرح سے اس تدفین کو تاریخ سے بھی جوڑ دی ہے جناب۔ تو یہ ساری سچویشن تھی، اور بس آج کے لیے بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔